अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ग्रैंड डायलॉग की गूंज, पीएमएल की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से एक इनिशिएटिव आगे लिया है, ऑफर कर दी है तहरीक इंसाफ को, और ये भी कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब जेल से रिहा होते भी हैं तो नवाज शरीफ साहब को इस पर एतराज नहीं है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। इसके बाद मुज़ाकरात अपने अपने होंगे, ये बात तहरीक इंसाफ कह रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात क्यों नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही क्यों बात करना चाहती है, ये पूछेंगे हम। रऊफ हसन साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा है, इसका ब्रेकडाउन आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, वहां पर उन्होंने ग्रेट डायलॉग की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, सियासतदान भी होंगे और साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट भी होगी। डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। इमरान खान साहब आज कहें कि जी मैं गैर मशरूत या ग्रेटर डायलॉग के लिए जो है वो मैं तैयार हूँ। अगर आपने इसको ग्रेटर डायलॉग का देना है जो कि जरूरत है इस वक्त की, तो उसमें तो फिर अदारे शामिल होने चाहिए, और शामिल होंगे तो फिर तभी बात बनेगी। मेन टारगेट सबसे पहली तो बात यह है कि इलेक्शन, एक तो इसके ऊपर सबको मुतफिक होना चाहिए, और इसका कोई हल कोई मुश्किल नहीं अगर बैठ के तलाश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक इवेंट से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान जब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो एटलीस्ट पार्लियामेंट से इसका कोई हल निकलने की उम्मीद नहीं है। साथ बैठना होगा पॉलिटिशियंस को और बात करनी होगी। पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान की कायदीन, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, जो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि सियासतदान अगर बैठकर बात करेंगे तो पार्लियामेंट से तभी रास्ता निकलेगा, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम राना साहब ये सबसे पहले आपसे मौकफ लें, रऊफ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये आप अपनी जमात की ईमा पे ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये आप एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पे ऑफर कर रहे हैं, ये बातचीत की। क्या ये दुरुस्त है, क्या ये तासुर सही है कि उनके बिहाफ पे आप जो है ये ग्रैंड डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गलत बात है। मैं अपनी जमात और अपने लीडर की ईमा के ऊपर बात कर रहा हूँ, और 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़े इज्तिमा से, जो कि एक मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड गैदरिंग थी लाहौर में, तो मियां नवाज शरीफ ने वहाँ पे उस खिताब में, उस जलसा आम में जो है वो पूरी कौम के सामने ये बात की थी, और हर फर्द ने ये बात सुनी है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में घिरा पड़ा है और जिस मुश्किल सूरत हाल का हम शिकार हैं, इसका एक ही हल है कि हम सब सर जोड़ के बैठें। तो सब के सर जोड़ के बैठने को अगर आप ग्रेटर डायलॉग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ठीक बात है राना साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं, सबसे मुराद फिर उसमें सभी हैं। ठीक है, मेरे जो सभी हैं उसमें इदारे भी हैं, इदारे भी हैं राना साहब, लेकिन इदारों की तो पॉलिसी हमने देख ली ना। 2 दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आई, एक स्टेटमेंट भी आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहां पे इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया जा रहा, तो इदारों की तरफ से तो जवाब आ गया। फिर भी आप इस बात पे, आपको ऑप्टिमिज्म है कि फिर भी बातचीत होगी? नहीं, लोग इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें, ये डायलॉग जो भी होगा, ये सबसे पहले तो सियासी जमातें आपस में बैठें, सियासी जमातें हैं वो आपस में बात करें, उसके बाद फिर अदारों के जो है वो मामलात होंगे। किसी हद तक किसी अदारे का होगा, दूसरी हद तक दूसरे अदारे का होगा। अब अगर आपने जुडिशल साइड पे जो मसले मसाइल हैं उनको अगर दूर करना है, तो क्या ख्याल है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनको एतमाद में नहीं लेंगे? तो ये तो बाद की बात है ना। सबसे पहले तो ये है कि सियासी जमातें जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो सर जोड़ के बैठे।
تو یہ بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو الیکشن میں جانے سے پہلے یہ ہمارا تو ریزالو ہے، ہمارا آپ کہہ لیں کہ مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکالیں گے، اور اس کے لیے جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تو وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا سر۔ لیکن آپ کے پاس اتھارٹی کتنی ہے؟ بیکاز جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس کتنی اتھارٹی ہے، کتنی سے ہے، اصل معاملات کیا آپ کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ اسی لیے تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ نہیں، تحریک انصاف جو ہے کیونکہ ان کا یعنی عمران خان صاحب اکتوبر 2011 سے جب سے ان کو کوئی اہمیت یا ریکگنیشن ملی ہے، کیسے ملی تھی وہ ایک علیحدہ کویشچن ہے، کنہوں نے لے کے دی تھی وہ بھی ذرا تھوڑا سا یاد کر لیں کہ وہ کس طرح سے ملی تھی۔ لیکن بہرحال وہ اس وقت سے وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کروں گا۔ تو جمہوری رویوں میں تو اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے اگر وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ کہے کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ، اور اگر اپوزیشن میں ہے تو میں حکومت کے ساتھ نہ میں بات کروں گا نہ میں بیٹھوں گا، تو پھر کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ بھی رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے سابق اتحادی، سر آپ کے سابق اتحادی اچکزئی صاحب ہیں، ان کا حال دیکھیں۔ نہیں، سابق اتحادیوں کو چھوڑیں، آپ ان کا حال دیکھیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں کہ جی ہم نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اپنا جو ہے وہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ بھی جب ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جب ہم کسی قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیسے آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، تو یعنی ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چوری کر کے یہ سوال میں نے پوچھا تحریک انصاف، بات کرنے کو تیار ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار یہ سوال میں بار بار تحریک انصاف سے پوچھتی ہوں، اور اس کے پاس جو ان کا جو جواب ہے، ایٹ لیسٹ مجھے پرسنلی اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو نہیں، آپ ان سے ایک بات اور پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے، اجلاس میں ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ لیکن کچھ بات چیت وہ کر رہے رانا صاحب۔ فار ایگزامپل اچکزئی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں، مینگل صاحب آپ کے سابق اتحادی وہ ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، شاید وہ بھی اتحاد جوائن کر لیں یا نہ کر لیں۔ اگر گرینڈ ڈائلاگ کی پہل کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو آپ اپنے سابق اتحادیوں کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں گفتگو، ادھر ہاتھ بڑھا دیں، ادھر سے تو نہیں جھٹکا جائے گا نا ہاتھ آپ کا؟ نہیں، دیکھیں ان کے ساتھ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوگی، آئندہ بھی ہوگی۔ وہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو ڈائلاگ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ تو ان کا ہے کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کا چوری کر کے دے دیا ہے۔ تو حالانکہ یہ خود اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے وہ پال پوس کے اس ملک کے اوپر مسلط نہ کرتی تو ایک سیٹ تھی، وہ ایک ہی رہتی آج تک۔ لیکن رانا صاحب وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف سے بات کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب تحریک انصاف، وہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ دوسری طرف ہے لکیر کے، یہ آپ کے سابق اتحادی تھے، آپ انہیں بھی کنونس نہیں کر پا رہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل وہ کنونسڈ ہے۔ کیسے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان جماعتوں کے ساتھ، کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تو وہ اس اتحاد میں ہے نا جو آپ کے حکومت مخالف اتحاد میں ہو۔ بس کچھ چیزیں جو ہے وہ قبل از وقت کرنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی،
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں سیاست نے آگے بڑھنا ہے، جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر جمہوری رویے اور جمہوری طریقے جو ہیں انہی پہ جو ہے وہ آنا ہوگا. اس طرح کے رویے جو ہیں جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ایک پارٹی نے، ان رویوں سے تو ملک میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی. صحیح. اچکزئی صاحب سے آپ کا رابطہ ہے پی ایم ایل این کی جماعت کا لیول پر؟ پی ایم ایل این کے لیول سے کیا؟ جی سر، جیسے آپ نے کہا نا کہ گفتگو کرنے کے لیے اچکزئی صاحب کے ساتھ ابھی بھی آپ لوگوں کے رابطے ہیں؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، مینگل صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ ہمارے رابطے کبھی ٹوٹے ہی نہیں. صحیح. اچھا، اب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی تو ہوں گے نا رانا صاحب؟ اگر یہ بات چیت آگے بڑھنی ہے تو کوئی سی بی ایمز بھی ہوں گے. وہ سی بی ایمز کیا ہوں گے؟ اور کون، ظاہر سی بات ہے وہ تو ریاست کی طرف سے پہلے ہوں گے، حکومت کی طرف سے پہلے ہوں گے، یا اپوزیشن نے وہ سی بی ایمز پہلے کرنے؟ دیکھیں، یہ سی بی ایم والی بات جو ہے یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے. دیکھیں، مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں غیر مشروط ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے پھر ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ پہلے ہی جو ہے وہ شرائط شروع کر دیں کہ جی یہ کریں وہ کریں، ایسے ہو ویسے ہو، تو پھر کہاں مذاکرات ہوتے ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ غیر مشروط ہونے چاہیے. وہاں پہ بیٹھ کے آپ ہر موضوع پہ بات کریں. جو بھی مسئلے مسائل ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے، بالکل کریں ان کے اوپر. آئی ایم ایف کی جو نئی رپورٹ ہے آپ کی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے سیاسی عدم استحکام کا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک عدم استحکام ختم نہیں ہوگا معاشی اشاریے بہتر نہیں ہو سکتے. آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے اوپر کتنی تشویش ہے بطور حکومت آپ لوگوں کو؟ نہیں، کوئی تشویش نہیں ہے. اچھا. معاشی اشاریے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے، اور آنے والے دنوں اور ہفتوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ معاشی استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے، آتا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. معاشی استحکام جو ہے وہ پاکستان حاصل کرے گا. اور اگر سیاسی استحکام نہ ہوا اس کے باوجود آپ پر امید ہے؟ نہیں، سیاسی استحکام بھی جو ہے وہ بتدریج وہ ٹھیک ہے. یہ اپنا جو ہے وہ باجا بجاتے رہیں گے، اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن ادروائز کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ جس میں جو ایک معمولات جو زندگی ہیں وہ مشکل ہوں یا معطل ہوں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس قسم کی کوئی حمایت ان کو حاصل نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں جو ہیں اگر بیٹھ کے ہو جائیں، جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے، یا جس طرح سے ہماری خواہش ہے، یا جس طرح سے پی ایم ایل این نے 21 اکتوبر کو ایک بات پوری قوم کے سامنے کی، صحیح، اور ہم نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہے آگے بڑھنے کا، اگر ویسے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس پورے معاملے میں کیا آپ کو اس لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بہت جلد کیبنٹ جوائن کرنے والی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے آفر تو کی ہے، کچھ سوچ بچار کا وقت انہوں نے مانگا، لیکن وہاں سے سگنلز کیسے ہیں؟ موسٹ پرابلی وہ جوائن کر لیں گے بجٹ کے بعد؟ جی، وہاں سے ایسے یعنی ابھی خیر انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا. ان کے فیصلے سے پہلے تو ان کے فیصلے کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ کیبنٹ جوائن کر لیں گے. صحیح. اور بلاول بھٹو صاحب بطور فورن منسٹر شاید واپس آ رہے ہیں، اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑی پروموشن مل گئی ہے، وہ پھر منسٹری شاید پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی. نہیں، اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. بلاول بھٹو صاحب نے کیبنٹ جوائن کرنی ہے یا نہیں کرنی، انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو جوائن کروانی ہے، اس بارے میں وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر جب اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ کریں گے تو اس کے اوپر پھر بات ہوگی. اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ ان سے اس سے پہلے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 28 مئی کو غالباً پارٹی کی دوبارہ قیادت سنبھال رہے ہیں، تو وہ جو پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے تو اس میں کیا مختلف کی سیاسی طور پہ ہم شفٹ دیکھیں گے؟ کیونکہ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ مزاحمتی قسم کا گفتگو بھی ہوتی ہے پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر سے، تو کیا پارٹی کے بیانیے میں کوئی شفٹ آئے گا جب نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی پارٹی کی لیڈرشپ؟ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوگا.
اس وقت بھی پارٹی کا جو بیانیہ ہے، اس وقت بھی پارٹی کا جو سٹانس ہے، پارٹی کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے، وہ بھی بالکل میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی و منشا سے ہے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ صرف ایک ایسے غلط عمل کا جو ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ تھا کہ ان کو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سے جو کہ مبنی بر جو ہے وہ ناانصافی تھا، اس کے ذریعے سے ان کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا. اس کا ازالہ ہوگا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جب عدالتی عمل سے سرخرو ہوئے ہیں ان کیسز سے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کی جو ہے وہ باغ دور سنبھالیں گے. ہاں تو ایز پریزیڈنٹ سر، لیکن ابھی کیا ہے آپ کی پالیسی، کیا ہے فی الحال؟ گوئنگ ود دا فلو، مفاہمت کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، شہباز صاحب وفاق میں، مریم بی بی پنجاب میں، سو بس مفاہمت کے اس پہ چلتے چلتے فی الحال یہ ابھی آگے بڑھنا ہے، یا کہیں نہ کہیں بیچ پہ کوئی مزاحمتی چنگاریاں بھی ہیں جماعت میں؟ نہیں، اس میں کوئی مزاحمت اور مفاہمت والی بات ہے ہی نہیں. اچھا، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلا جو دور گزرا ہے، جس میں ایک ایسے ٹولے کو مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر جس نے اکانومی بھی تباہ کر دی، جس نے اس ملک کی سیاسی رواداری کو، اخلاقیات کو، ہر چیز کو جو ہے وہ تلپٹ کر دیا. تو اس وجہ سے جو پاکستان مشکل حالات میں گرا پڑا ہے، تو پاکستان کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالا جائے، اس کی اکانومی جو ہے اس کو اٹھایا جائے، عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے، مہنگائی جو ہے وہ دور ہو، معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہوں. اس وقت سب سے ترجیحی ایجنڈا تو یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس اتنے جو ترجیحی ایجنڈا آپ نے بھی گنوایا، لیکن اس دوران بھی آپ کے لیے کافی قانونی رکاوٹیں بھی ہیں. ابھی فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا فی الحال ایک فیصلہ ہے جو مخصوص نشستیں ہیں، اس پہ ابھی وہ ایک سٹے کسی آرڈر کا صورتحال ہے. پنجاب میں بھی وہ ان کو کام سے روک دیا. باقی تو ابھی آپ نے جو لیجسلیشن کے حوالے سے کام کر رہے تھے، تو اس میں تو آپ کے پاس رکاوٹ آئے گی. جیسے آپ نے ایک وہ جوڈیشل پیکج لانا تھا، وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ کیسے مینج کریں گے؟ لگتا ہے کہ ابھی آگے یہ جوڈیشل پیکج لانا آسان نہیں ہوگا. کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیجسلیشن کے لیے ایک بڑی کمفرٹیبل میجورٹی جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے پاس ہے. قطعاً کسی قسم کی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. آپ بات کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. جی جی، سر جو جوڈیشل پیکج لانا ہے جو آپ نے خاص طور پہ اس پہ، جس میں وہ پھر ایک مدت تعین بھی کرنا ہے. نہیں، کوئی پیکج نہیں، کوئی ہمارا پیکج نہیں ہے. بالکل کوئی پیکج نہیں ہے. کوئی پیکج ہم لانے نہیں جا رہے. بات ہو رہی ہے. بات اگر کنسنسس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. جوڈیشل جو پیکج ہے وہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے وقت کی. اس کے اوپر بہت سارے لوگ متفق ہیں، اور اگر کسی کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا. اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے وہ پیکج بڑا ضروری ہے. لیکن اگر ہو جائے اور جوڈیشل سسٹم ہمارا بہتر ہو جائے تو اس جیسی کوئی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. سر اگلے 6 سے 8 مہینے میں کوئی بڑی قانون سازی کرنے کا موڈ ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں، یہ تو آگے آنے والے حالات پہ منحصر ہے. اگر کوئی ضرورت ہوئی تو ضرور ہوگی. صحیح. اچھا، آخری سوال. شاہد خاقان عباسی صاحب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل رستے جدا ہو گئے ہیں. ریکنسلیشن کا کوئی رستہ نہیں. پہلے تھا کہ شاید نواز صاحب نے پوائنٹ کی ہے کہ بھائی گفتگو کی جا سکتی ہے. اٹس اوور. وہ اب پی ایم ایل کا مزید حصہ نہیں، نئی پارٹی بنا رہے ہیں. بہرحال وہ نئی پارٹی تو بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ان کا آئینی حق ہے. آئین اجازت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے ہر کسی کو اگر کوئی پارٹی بنانا چاہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ضرور بنائیں. انہیں ان کے اس حق سے روکا تو نہیں جا سکتا. صحیح. لیکن ان کے ساتھ ایک ہمارا عزت احترام کا تعلق قائم رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گا. صحیح. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر وفاقی حکومت.
ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے پوچھیں گے جی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ نظام آگے چلے گا کیسے, کس طریقے سے آگے بڑھنے کے جو ہیں وہ رستے نظر آ رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے رؤف حسن صاحب, سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک انٹرویو کے اندر اور تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات وہ ایک ہنٹس دے رہے ہیں کہ ایک بات چیت ہونی چاہیے, گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. کل اس گرینڈ ڈائلاگ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. ڈائلاگ جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا. عمران خان صاحب آج کہیں کہ جی میں غیر مشروط یا گریٹر ڈائلاگ کے لیے جو ہے وہ میں تیار ہوں. اگر آپ نے اس کو گریٹر ڈائلاگ کا دینا ہے جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی, تو اس میں تو پھر ادارے شامل ہونے چاہیے, اور شامل ہوں گے تو پھر تبھی بات بنے گی. مین ٹارگٹ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن, ایک تو اس کے اوپر سب کو متفق ہونا چاہیے, اور اس کا کوئی حل کوئی مشکل نہیں ہے اگر بیٹھ کے تلاش کریں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ گفتگو بھی کی کہ عمران خان صاحب کی صحیح بات ہوگی, ان کی رہائی کا بھی آپشن ہے, اور اس کے لیے نواز شریف صاحب تیار ہیں. ذرا یہ سنیے. تو گرینڈ ڈائلاگ کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو ضمانت پر رہا کیا جائے؟ نہیں, سوچا نہیں جا سکتا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اور پی ایم ایل این لیڈر میاں نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہے. اس سمیت اور بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب ہم لیں گے رؤف حسن صاحب سے. بہت شکریہ رؤف صاحب جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک صاف انکار ہے, ایک طرف سے تو صاف انکار ہے جن سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کوئی انکار نہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت انہی کے پاس ہے, انہی سے بات چیت کریں گے. انکار نہیں ہے. جو پریس ریلیز آئی ہے آرمی چیف کی, جو ان کی پریس کانفرنس ہے, وہ انکار نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. انکار اقرار میں بدلتا ہے. اچھا, بالکل بدلے گا, میری کنٹینشن ہے. یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کی خبر ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے آپ کی پولیٹیکل ایکیومن یہ کہہ رہی ہے؟ میری ریڈنگ آف دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ان دا کنٹری, یہ صرف اسی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. اچھا, اگر ملک کو بچانا ہے, ملک کو روکنا ہے فرام سلائڈنگ انٹو ڈسٹرکشن, تو آپ کو بات کرنی چاہیے. جب ایک جواب آ رہا ہے جو بہت کلیئر جواب ہے کہ ایک, جب تک معافی نہیں مانگیں گے, بی, بات چیت نہیں ہو سکتی ہے, اس کو آپ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کی گنجائش ہے, یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ذرا ڈیسائفر کریں نا. باجوہ صاحب جب ہماری حکومت کے ساتھ بات کرتے تھے نا, خان صاحب کے ساتھ کرتے تھے, تو قسمیں کھاتے تھے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا, جبکہ ہمیں بھی رپورٹس کچھ مل رہی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کی قسموں کے باوجود وہ سب کچھ ہو گیا جو یہ کر رہے تھے. تو یہ کہنے کی اور کرنے کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھیے, اگر تو آبجیکٹو پاکستان ہے, اگر تو آبجیکٹو پاکستان کو بچانا ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, میں کسی کی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ جو انکار ہے, یہ ایک طریقے کا پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی جو وہ اب یہ رانا ثناء اللہ یا نواز شریف یا شہباز شریف, یہ باتیں کون کروا رہا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے دینے کو. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے تھرو میسجنگ کر رہے ہیں. obviously یہ میسجنگ ہو رہی ہے, obviously we know that. اچھا, یہ میسجنگ ہو رہی ہے. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہم میکسیمم پوزیشن سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, پاور کی پوزیشن سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ یہ آفرز کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی ماں پہ نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, شہباز شریف کے ساتھ کچھ نہیں ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ان کے ٹاؤٹس ہیں, انہی کے بہاف کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہی ہے, ان کی میسجنگ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, اور 2 مہینے 4 مہینے ہوتی رہے گی, اور ملک کے پرابلم انفارچونیٹلی ایگریویٹ ہو رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کسی کی ماں پہ آفر کر رہے ہیں, اور جن سے آپ نے ایونچولی بات کرنی انہی کی ماں پہ آفر کر رہے ہیں, تو دروازہ کھل رہا ہے, تو آپ بسم اللہ کیجیے. نہیں, وہ کانڈویٹ بنا رہے ہیں نا, وہ لوگ جو ہیں وہ کانڈویٹ بنا رہے ہیں نا, ایک کور دے رہے ہیں اس کو ڈیموکریٹک. اس حرج کیا اس میں ڈیموکریٹک کور؟ ڈیموکریٹک کور تو ہے ہی نہیں ہے نا, بیکاز یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ مینڈیٹ کے اوپر بنی ہی نہیں ہوئی ہے. ہاں, اگر کوئی جینوئن حکومت ہوتی جو مینڈیٹ پہ بنی ہوتی تو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا, ہم بیٹھ جاتے کراس دی ٹیبل ان کے ساتھ. ہاں چلیے, اگر بات کرنی ہے تو یہ ویکیٹ کریں اپنے مینڈیٹ کو, جو چوری کا مینڈیٹ ہے اس کو ویکیٹ کریں, آج بیٹھ جائیے. اچھا, اس کو تھوڑا سا اور ذرا پھیلاتے ہیں نا. جی جی, جن سے آپ کو گلا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم خود نہیں بات کریں گے, جو اس پورے نظام کے بینیفیشری ہیں, جو کہ پی ایم ایل این ہیں, جن کے تھرو آپ کا خیال ہے کہ مقتدرہ یہ میسجنگ کر رہی ہے, ان سے آپ بات نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا آگے؟ بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے, جن کے پاس طاقت ہے, جو طاقت کا منبع ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو میں کہتا ہوں یہ تو ڈمیز ہیں, تو وہ ان کی پپٹس ہیں, جو وہ اسٹرنگ پپٹس جو کہ وہ پل کرتے ہیں اور یہ ایکٹ کرتے ہیں. یہ بھی جو رانا ثناء اللہ بھی ایک اسٹرنگ پپٹ ہے ان کا, وہ کر رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی
اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے, بیکاز رسپانسبلٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, کیونکہ یہ حکومت ان کی بنائی ہوئی ہے, یہ حکومت مینڈیٹ کے اوپر نہیں بنی. تو اسی حکومت کے ذریعے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں نا, ایز پر یور اون انڈرسٹینڈنگ. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹلی بات کریں, آپ کیوں ان کے تھرو آتے ہیں, بیکاز ان کو ہم بات کریں, ڈائریکٹلی بات ہوگی, الٹیمیٹلی ہوگی, الٹیمیٹلی ہوگی, اور چارہ کوئی نہیں, آپشن کوئی نہیں. لیکن اس میں بھی پک اینڈ چوز آپشنز ہیں نا, مطلب آپ نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو بہت اس کے قریب ہے نیریٹو کے جو آپ بات کر رہے ہیں. میں کوئکلی سنوا دیتی ہوں. مولانا فضل الرحمان جو آج کل تقاریر کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی, جلسوں کے اندر بھی, اس میں وہ جو مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی, ذرا یہ سنیے. اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے, دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی لگ رہی ہوگی آپ لوگ. کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے سمجھنے کی, لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں, ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی آپ لوگوں کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو ادھر کچھ ساتھ بیٹھنے کی, ادھر کوئی مذاکرات کا رستہ کھلنے کا امکان ہے؟ جی ہاں بالکل, مذاکرات ان کے ساتھ ہوئے ہیں, اینڈ آئی تھنک وی انچنگ ٹوورڈز ایچ ادر. ایکچولی جو ہے جو ایک ہمارے درمیان ایک مسٹرسٹ کا بہت بڑا ایلیمنٹ تھا, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کم از کم کمزور تو بہت ہوا ہے, اور ہم ان کی جو وہ کیمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہی کیمپین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, بلکہ ہمیں ان کو اسپیس مل رہی ہے, ہمیں اسپیس نہیں ملی. تو ہوپ فلی دے شل آلسو بی جوائننگ دی کولیشن دیٹ وی پٹ ٹوگیدر. سو کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی کو بذات خود اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, لیٹس سے چیئرمین پی ٹی آئی جو اس وقت ہیں, ان کو ساتھ بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس, کوئی ملاقات کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, ہماری ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, یہ چیئرمین عمران خان صاحب کی کنسنٹ اور ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو رہا ہے. سو اگر وہ آزاد ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ باہر نکلیں گے, تو یہ ایسی پاسبلٹی جو ہے وہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. بلکہ اس سے پہلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے, اور اگر نہیں بھی کرتے تو ہم ان کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. ہم اس کو ساتھ کو مل رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے ان کے احتجاج میں, وہ ہم کو سپورٹ کریں گے ہمارے احتجاج میں. الٹیمیٹلی آئی ہوپ دیٹ وی کین ورک فرام دا سیم پلیٹ فارم. جو آپ کی تحریک ہے اس کو بھی فارملی جوائن کر سکتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پلیٹ فارم جو ہے ہمارا وہی اس تحریک کا پلیٹ فارم ہے جی, وہی تحریک کا. سو اب سچویشن یہ ہے کہ کے پی میں مولانا فضل الرحمان اور آپ ایک دوسرے کے پولیٹیکل حریف ہیں. ماضی کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت ان کی لیڈرشپ نے جس طرح کی زبان استعمال کی جے یو آئی ایف کے خلاف, اور اس کے بیسس پہ آپ نے الیکشنز لڑے, آپ نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے. اب جب آپ ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یہ کنسیشن آپ مولانا صاحب کو دینے کو تیار ہیں, لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے آپ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. فرق یہ ہے, وہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ مینڈیٹ چور نہیں, یہ بھی اپنے مینڈیٹ کے لیے فائٹ کر رہا ہے. پر ان کے بقول ان کے مینڈیٹ چور آپ ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہے ان کا تو وہ بھی وہی پروسیس اڈاپٹ کریں جو ہم نے کیا ہوا ہے. ہم ان کو, ہماری کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ ایک پروسیس ہے, وہ ٹرائبیونلز میں جائیں, اپنی کمپلینٹس لے کے جائیں, اور جینوئن کمپلینٹ ہوگی تو یہی تو بات آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ آپ بھی ٹریبیونلز میں جائیں, جینوئن کمپلینٹس میں لیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹرائبیونلز نہیں گی, کیونکہ یہ حکومت ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پلانٹڈ حکومت ہے نا. تو وہ آبویسلی ٹرائبیونلز, ابھی دیکھیے جو پرابلم ہو گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 نام بھیجے تھے ان کو 8 ٹرائبیونلز بنانے کے لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں سے 2 نام چوز کر لیے جو ان کی اپنی مرضی کے تھے, باقی 6 واپس کر دیے, اور ایک پینل مانگ لیا کہ جی ہم خود چنیں گے, حالانکہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, مینڈیٹ چیف جسٹس کا ہے. تو یہ تو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا. لیکن ایک پلیٹ فارم میں جس میں آپ کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے چرایا اور مولانا کا مینڈیٹ بقول ان کے آپ نے چرایا, پر آپ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ. ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا جی, وہ تقریباً 80-85 سیٹوں کا ہے. وہ 1-2 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں, 3 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں, وہ کر لیں, لے چلیں. اگر کوئی ہے کہیں, وہ بھی ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے تو الیکشن نہیں ہولڈ کیا, الیکشن تو کیا ہے ہولڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو بیسیکلی ان کے خلاف کمپلینٹ ہے نا کہ ان کی وساطت سے کوئی پرابلم ہوا ہے, تو وہ وہاں جائیں, دیکھیں, کوئی نہیں ہے. لیکن لارجر کانٹیکسٹ میں ہم بالکل مولانا صاحب کے جو پوزیشن ہے, جو سٹانس ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, فلی سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. عارف الوی صاحب کو ہم نے دیکھا گزشتہ 3 چاروں میں وہ دوبارہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بطور صدر بھی وہ جو ایک کردار ادا کرتے رہے, کہ کوشش کی کہ بھائی بات چیت آگے بڑھے, اس مرتبہ بھی وہ یہی کریں گے. ذرا سن لیجئے, پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص ٹاسک عارف الوی صاحب کو اسائن کیا خان صاحب نے. جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا. اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں. اتفاق سے ناکام ہوا, میری ذات کی بات ہوگی, میں اس لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا, مگر جوڑ نہیں سکا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں.
کوئی خاص ٹاسک دیا ہے، ملاقات کی ہے جب کہ بھئی کوئی بات چیت کو آگے بڑھائیں، اگر کوئی رابطے کرنے ہیں جو ایونچولی رابطوں کی آپ کی خواہش بھی ہے تو الوی صاحب کریں گے، اب وہی سے فوکل پرسن؟ جمعرات کو ہماری میٹنگ جب ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ تو الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، 6 لوگ تھے ہم، ان میں سے الوی صاحب بھی تھے، سیکرٹری جنرل صاحب بھی تھے پارٹی کے، اور بھی 3 لوگ تھے. تو وہاں ان کو یہ رول جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی خان صاحب نے دیا تھا. If I could define this role تو میں کہوں گا he is the ambassador at large. ٹھیک ہے. which encompasses many things. So ہم اس کو کنٹین نہیں کریں گے، ہم اس کو وہیں رکھیں گے. صدر صاحب رہے ہوئے ہیں 6 سال، 6.25 سال رہے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ ہر قسم کی پاور بروکرز کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں. He knows much more than I do for example. So وہ اپنا رول جو ہے وہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر اس میں بروکرنگ آف اے ڈائلاگ کی بات ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کوئی اور چیز بھی اگر وہ اپنے لیے انویزج کرتے ہیں ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. تو خان صاحب نے ان کے اوپر چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر الوی صاحب کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے مینڈیٹ کے اندر ہے، یہ ان کا استحقاق ہے یا کچھ باتوں پہ خاص ہدایت ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں؟ He has to go by the strictures put in place by Chairman Imran Khan. 3 جماعتیں باہر ہیں. ٹھیک. اور ماضی کے اندر بھی الوی صاحب نے کوششیں کی ہیں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. اس بار آپ کیسے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیا کچھ مختلف کریں گے؟ کیا چونکہ اس وقت آئینی رول کی ذمہ داری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، تو ہی کوڈ ڈیلیور بیٹر؟ مختلف اس مرتبہ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ بہت سا وقت گزر چکا ہوا ہے. شاید اس وقت نفرتیں جوان تھیں، شاید اس طرف وقت غصہ بہت تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کول آف ہوتی ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ آج جو وقت ہے وہ آج سے 6 مہینے 1 سال پہلے سے بہت زیادہ کنڈیوسو ہے ٹو انیشیٹنگ اے ڈائلاگ. اور وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، ملک کی ضرورت بھی ہے، ریاست کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جو الوی صاحب ہیں، الوی صاحب اس میں ایک بہت effective role play کر سکتے ہیں because of the past experience, because of his personal contacts with the power brokers, and also the respect that he commands within the party. ان کو بہت عزت ہے پارٹی میں. خان صاحب ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک رول رہا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے صدور میں سے اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ آئین پسند صدر تھے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ کچھ بہت زیادہ غلط ہوگا. تو میرا خیال وہ بھی ایک اسٹیٹس ہے ان کا، اور میرا خیال اس پوزیشن سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. غصہ شاید کم ہو گیا ہو، اس وقت غصہ بہت زیادہ تھا. یہ کوئی آپ کے پاس انڈیکیٹرز ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ شاید اب ویسا غصہ نہیں ہے؟ پہلے اس پر غصہ زیادہ تھا، اب کچھ کہیں نہ کہیں تھو ہو رہے ہیں معاملات. ڈو یو ہیو سم انڈیکیٹرز جہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کا گیس ہے یا آپ کی خواہش ہے یا پولیٹیکلی آپ کا خیال ہے کہ ایونچولی ایسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 ہونا چاہیے. یہ تو میری ذاتی کنوکشن ہے، وہ تو وہ سب کی ہے. میرا خیال آپ بھی چاہیں گے کہ جی ملک کے مسائل ہوں. دوسرا میرا چونککہ ریڈنگ آف دا پولیٹیکل سیناریو ان پاکستان جو ہے وہ بھی مجھے کمپیل کرتا ہے کہ میں سوچوں کہ مسئلے ایکسینچویٹ کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. وہ IMF کا وہ دیکھیے، وہ MBS صاحب کا جو ہے IMF نے تو آج کہہ دی جب تک کہ سیاسی طور پہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آتی بڑے مشکلات ہیں. کہا ہے نا کہ آپ کا خیال ہے آپ کے خط لکھنے سے فرق پڑا ہے؟ یہ جو سینٹنس ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اٹ اسٹریٹ آؤٹ آف دا لیٹر دیٹ آئی روٹ. Virtually straight out of that letter. ہم نے کہا تھا political instability is not a great breeding ground for economic stability. And this is انہوں نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں virtually کہ جی وہ بہت زیادہ disturbing ہے. تو IMF جو ہے very cautious, very wary of investing in Pakistan because of political instability. جو آپ کے برادر دوست ممالک ہیں وہ reluctant ہیں because گراؤنڈ جو ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے، حالات کنڈیوسو نہیں ہے. کوئی پاکستانی جو ہے ڈائسپورا کو پکڑ لیجیے، میں ان کے ساتھ بہت رابطے میں بیکاز PTI کے وہ بہت زیادہ ہمارے ایسوسیٹس ہیں. ایک بندہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا پڑ رہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں بلینز آف ڈالرز ول بی انویسٹڈ. تو کہتے ہیں جی خان صاحب آج آ جائے تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیٹس ناٹ بٹ سو فار ایز دیئر کنوکشن از کنسرنڈ دے سے دے ول انویسٹ ان دس کنٹری اونلی when there is political stability. They're waiting for Khan Sahab. کتنا آتا ہے نہیں آتا I can't comment on that. But this at least is true in terms of what they say, what they share with me. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں جماعت کے اندر ان کی شمولیت کے حوالے سے اسٹیٹس کلیئر نہیں ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کو مختلف میٹنگز کے اندر لاہور کے اندر اسد کیسر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے. پھر کسی نے ان سے سوال پوچھا جی کہ آپ کب آ رہے ہیں PTI کے اندر واپس؟ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو PTI کبھی چھوڑی نہیں تھی. ذرا سنیے ان کا. بتائیے گا کہ آپ کی متعلق جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ PTI میں واپس جا رہے ہیں، کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ واپس تو ادھر ہوتا ہے جہاں بندہ چھوڑتا ہے، ہم تو گئے ہی نہیں گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کا حصہ انہوں نے چھوڑی بالکل نہیں ہے.
انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں 2 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو بھیج دوں گا, جو انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی. ان کی بیگم صاحبہ نے IPP جوائن کیا تھا انہوں نے کچھ دیر کے لیے, انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. ان لوگوں کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے جنرل کو سپورٹ کیا تھا. سارا کچھ ہے ہمارے پاس. ہی از ناٹ اے ممبر ایٹ دس مومنٹ وین وی ٹاک. دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے, یا اور بھی لوگ ہیں 2-3 جو ہے, وہ یہی ایک قسم کی ایک میڈیا ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے, جب وہ خود باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب وہ آزاد ہوں گے تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں گی. تو ابھی ہولڈ کیوں کیا؟ پہلے تو تھا کہ شاید کچھ ملاقاتیں ہوں, کچھ لوگوں کے نام تھے کہ شاید وہ ان کو واپس اناؤنس بھی کر دیا جائے. ابھی ہولڈ کیوں کیا؟ کیا پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ پریشر ہے, مخالفت ہے لوگوں کی؟ یہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے مل رہے ہیں. یہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی, اور یہ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے والے یہ خود ہیں. اچھا, کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر رہے تھے. تو خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ انہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. پھر یہ ڈسکشن ہوئی تھی ہماری 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اپروکسیمیٹلی, وہی جیل میں ہی ہوتی ہے جو. تو انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے جب تک کہ میں آزاد نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیس ٹو کیس, ہم دیکھیں گے کہ کس کو واپس لیا جا سکتا ہے, کس کو نہیں لیا جا سکتا. یہ کنٹینشن ان کی پہلے بھی رہی ہو, لیکن ٹائم فریم کا جو تھا وہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نتھنگ شوڈ ہیپن ٹل آئی کم آؤٹ. اور مروت صاحب کا کیا؟ بیکاز ہمیشہ جب آپ میرے شو میں آتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی آؤٹریجس اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر ہم سوال پوچھتے تھے. مجھے غالباً لگتا ہے کہ وہ آؤٹریجس اسٹیٹمنٹس کچھ وقت کے لیے رک جائیں گی, لیکن ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو تحریک انصاف میں ہے, نہ صرف ان کو کچھ کمیٹیوں سے نکالا ہے, ان کے بھائی کو ڈی نوٹیفائی. جی, his brother was denotified from the KP cabinet. وہ ان کو خان صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کے اوپر which he gave last Thursday when we met him, انہوں نے ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور اسکور کمیٹی سے نکالا ہے. ان کو کل شو کاز نوٹس بھی ایشو ہو گیا. اس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں کہ ڈس یونٹی کریٹ ہوئی ہے پارٹی میں, اور ایک قسم کا نیریٹو جو ہے بلڈ کیا انہوں نے, نیگیٹو نیریٹو اباؤٹ دی لیڈرشپ آف دا پارٹی. اور خان صاحب نے جو ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اس نے 2 کام کیے ہیں. ایک اس نے اسٹیٹمنٹس دے کے پارٹی میں ڈس یونٹی کریٹ کیا, اور دوسری کہ میری انسٹرکشنس کو انہوں نے فالو نہیں کیا. میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, مجھے وعدہ کر کے جاتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے. ان بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ آرڈرس دیے تھے جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اب ان کے جواب کے اوپر یہ انہوں نے معاملہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے بارے میں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یو ڈیسائیڈ اینڈ آئی ول گو بائی دیٹ. سو پولیٹیکل کمیٹی میں آئے گا ونس وی ہیو, ان کے جواب آ جاتا ہے ہمیں جو شو کاز نوٹس کا ہے, اس کو لے کے پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا, اور وہیں لاسٹ ٹائم کی طرح فیصلہ ہوگا کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا پارٹی میں. اس وقت تک ایز وی ٹاک ہی از اے ممبر آف دا پارٹی, ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی آلسو. اچھا, عارف الوی صاحب کے حوالے سے ایک اور سوال, کیا وہ چیئرمین اس وقت قائم مقام چیئرمین PTI بھی بننے کے طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ ایک وکیل ہیں, انہوں نے ایک ایز اے سیٹ وارمر تو کام کیا, لیکن اب سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے؟ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے جی اس وقت, فرینکلی, بالکل کلیئرلی. لیکن مستقبل میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر. خان صاحب وی فیل کہ خان صاحب از ویری کلوز ٹو بینگ ریلیزڈ فرام پرزن. دس از وائی ونڈرز بیکاز اب چھوٹی عید پہ کہتے تھے کہ چھوٹی عید سے پہلے باہر آ جائیں. میں نے نہیں کہا تھا. آپ کی قانونی ٹیم کہتی تھی نا, آپ کی قانونی ٹیم جس میں وہ سلمان صفدر صاحب آن ریکارڈ ہیں, اس کے علاوہ اور مختلف لوگ بھی ہیں. اب کچھ خیال ہے کہ شاید بڑی عید کے قریب جو ہے آ جائیں باہر, تو یہ اپنے ووٹر کو بتانے کے لیے اگر اسی سپیڈ کے اوپر خان صاحب کے بیل کے مقدمے جو ہیں وہ بھی سنے جائیں جس سپیڈ کے اوپر ان کو جب انہوں نے پروسیکیوٹ کرنا تھا, وہ مقدمے رات کو 12 بجے تک سنے گئے تھے, 5 دن کے اندر 3 سزائیں ان کو دی گئی تھیں, تو خان صاحب بہت دیر پہلے سے باہر آ چکے ہوتے. دیر از اے کانشیس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ استعمال کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور کورٹس جو ہیں وہ مقدمے سن نہیں رہے. ایک ملتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ وہ سنتے ہیں, اس کے بعد کسی اور ڈیٹ کے لیے 10 دن آگے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہم انویزج نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بھونک طریقے سے یہ لوگ اس کو ڈیلے کریں گے. تو میں اب کوئی ڈیٹ دینے کے, تو میں نے کبھی نہیں ڈیٹ دی, لیکن قانونی ٹیم نے دی تھی. میں فیل کرتا ہوں کہ جی وقت بہت قریب ہے اب ان کا کہ وہ آ جائیں گے باہر. مہینہ نہیں تو 2 مہینے میں آ جائیں گے. 2 مہینے آ جائیں گے انشاءاللہ, بہت زیادہ جلدی آ جائیں گے. اور یہ کس طرح سے, اور یہ جو گفتگو شنید کے بعد ہوگا یا یہ ویسے وہ اپنے کیسز لڑ کے خود ہی باہر بیل سے وہ لڑ کے آئیں گے جی, وہ نہیں کسی کوئی گفتگو ہوگی, پیچھے کوئی بریک تھرو ہوگا, کوئی آئس تھا ہوگی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. there is nothing in those cases. کنکاکٹ کیے ہوئے کیسز ہیں, کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف زبردستی کے کیسز بنائے ہوئے ہیں, زبردستی کا ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. دیٹ مین سب سے پہلا اس دن بیٹھا ہم لوگ آ رہے تھے, باہر نکلے ہیں تو شبلی فراز اور میں وہ ایک
پریس بریفنگ دینی ہوتی ہے وہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ورچولی ٹیئرز ان آور آئیز, تو وہ اس کے منہ سے نکلا اور میرے بالکل ریزونیٹ کرتے تھے وہ ورڈ, کہ کہتے ہیں جب میں اندر جاتا ہوں خان صاحب کو ملتا ہوں تو مجھے ایک چیز جو ہے وہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھتا ہے کہ وائی از دس مین ان دا پرزن, یہ شخص جیل میں کیا کر رہا ہے, کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیوں رکھا گیا اس کو جیل میں, کیا قصور ہے, کیا گناہ ہے اس کا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود تھے کہ گفتگو ابھی بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں کرنی, جہاں صحیح طاقت ہے, جہاں اصل طاقت ہے وہیں بات کرنی ہے, اور ان کے نزدیک یہ بات چیت شروع ہوگی اور بہت جلد ہوگی. وہ اس کو مکمل طور پہ انکار نہیں سمجھتے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کو کیا پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت سب سے زیادہ ہے پر یونٹ اس پورے خطے میں؟ ذرا اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا شمار اس خوش قسمت ترین ملک میں ہوتا ہے جہاں پر بجلی کی قیمت اس خطے میں سب سے زیادہ ہے, اور کتنی زیادہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پر یونٹ پاکستان میں ایک یونٹ کی قیمت 62 روپے ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت میں چلے جائیں تو جہاں ایک یونٹ ہے وہ 7 انڈین روپے, یعنی اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ بھی کر دیں تو 7 انڈین روپے 21 پاکستانی روپے کے برابر ہیں. بنگلہ دیش چلے جائیں, ایک یونٹ 9 بنگلہ دیشی ٹکا ہے, یعنی 9 بنگلہ دیشی ٹکا 20 پاکستانی روپے کے برابر ہے. افغانستان میں 4 افغانی کی برابر ہے ایک یونٹ, یعنی پاکستانی روپیز میں وہ تقریباً 15 روپے کے قریب بنتا ہے. سری لنکا میں ایک یونٹ 27 سری لنکن روپے ہے. ہماری حکومت کی جو انرجی پالیسیز ہیں, جو مہنگے معاہدے کیے ہیں بجلی کے, ان کی یہ ثمرات ہیں جو آپ اور ہم اس وقت اٹھا رہے ہیں اور جس کی قیمت آپ اور ہم ادا کر رہے ہیں. بجلی کے بل پچھلے سال ہم سب کے جب آئے تو چیخیں نکل گئی تھیں. اس سال اس سے کئی گنا زیادہ قیمت لگ کر آئے گی اور ہم اور آپ کو وہ زبردستی بل ہم سے وصول کیے بھی جائیں گے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں اس وقت پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اور وہ پیسے پاکستان کی عوام کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.